नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अपना सबक आगे शुरू करेंगे रुकू नंबर 15 की आयत नंबर 122 से 129 तक। आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए याकूब की औलाद, मेरा एहसान याद करो, वो जो इनाम किया ऊपर तुम्हारे। वान्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने फजीलत दी तुमको तमाम जहानों पर। ए बनी इसराइल यानी औलाद याकूब, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की थी, और मैंने तुम्हारे सारे जहान वालों पर फौकियत दी थी तुम्हें, कि अपने ज़माने में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं था। 40 साल तक एक सहराए सीना के अंदर उन पर बादलों का साया रहा, और 40 साल तक वो मन्नो सलवा खाते रहे थे बगैर किसी मजदूरी के। वक्त का पैगंबर भी मौजूद है तालीमात के लिए। बुखारी मुस्लिम हदीस में आता है कि बनी इसराइल का इंतज़ाम मुसलसल अंबिया के हाथों में रहा है। एक नबी फौत होने से पहले दूसरे नबी को अपना खलीफा बनाकर जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें बनी इसराइल का पैगंबर मौजूद ना हो। आज फिरके इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि लीडर कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तो कोई लड़ाई नहीं थी, हालांकि तलवारें तो तब भी निकलती थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना करते कि छोड़ो, ये तो जाहिलियत की बातें हैं। तो जो अंबिया कराम के पैरोकार बनेंगे उन्हीं के लिए भलाई है दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह। वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्अन, और उस दिन से डरो, नहीं काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी। वला युक़बलु मिनहा अदलुम वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और ना उनकी तरफ से कोई बदला लिया जाएगा, और ना कोई मुआवजा लिया जाएगा, और ना कोई सिफारिश करने वाला नफा होगा। वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, डर जाओ। किससे? क़यामत के दिन से, जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के बदले कबूल नहीं की जाएगी। मुशरिकीन अरब के जो सरदार थे वो कहते थे कि हमारे साथ चलोगे तो अगर पकड़े भी हो गई तो हम अपना आप पेश कर देंगे और तुम्हें छुड़वा लेंगे, और ना किसी से कोई तावान लिया जाएगा और पैसे लेकर छोड़ देंगे, और ना ही किसी की सिफारिश ली जाएगी, और ना ही किसी की मदद ली जाएगी। दुनिया में तो हर काम रिश्वत से हो जाता है। किसी को छुड़वाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे दी, जज को रिश्वत दे दी, ऑलमोस्ट ऐसे ही सब इदारे रिश्वत पर ही चल रहे हैं। लेकिन आखिरत में ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि आखिरत का जज तो सिर्फ अल्लाह है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिसके अमल ने उसे पीछे कर दिया, उसका नसब उसे आगे नहीं लेकर जा सकता। तो आप देख लें कि बनी इसराइल का अपने नसब से क्या फ़ायदा हुआ, जबकि उनके अमाल ही अच्छे नहीं थे। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतमन्नहुन, और याद कर जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों के जरिए आजमाया।
تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا یا امام۔ قال ومن ذریتی، کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس آیت میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ذکر ہے، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے جس بھی آزمائش میں سے، تو اس نے اس کو پورا کیا، آگ میں پھینکا گیا۔ آپ علیہ السلام کا کلام کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں آزمائش کے طور پر بھیجا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی آزمائش سے گزارا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد بھی ہوگی امامت کرنے والوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے ان کو تو امامت مل جائے گی۔ امامت سے مراد منصب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ بنایا امن والا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی، أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ یہاں پھر فرمایا اللہ نے کہ جب ہم نے بنایا اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ، اور پھر ہم نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی، یہاں پر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی، اور یہ کام ان کو اللہ نے سپرد کیا ہے۔ آج سعودی حکومت کی داد تو بنتی ہے کہ حرم کعبہ کی صفائی پر کتنے لوگ مامور ہیں، کتنی صفائی کو مینٹین کیا ہوا ہے، تو آج تک الحمدللہ وہ معاملہ ایسے ہی جاری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اے میرے رب بنا اس شہر کو آمنا امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو ایمان رکھتے ہوں ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ قالا کہا، ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں فائدہ دوں گا اس کو تھوڑا، ثم أَضْطَرُّهُ، پھر مجبور کر دوں گا اس کو، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، طرف آگ کے عذاب کے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والے باشندوں کو پھلوں سے نواز دے، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا تو میں ان کو دنیا میں فائدہ تو دوں گا، مال تو دوں گا برتنے کے لیے، لیکن تھوڑا۔ کفر کا مطلب ایک ناشکری کا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی پیروی نہ کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں، اور ناشکری بھی کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں انہیں مجبور کر دوں گا، گھیر کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کو وہ اتنا کچھ دے کے بھی تو وہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ جو ہمیں اتنا نواز رہا ہے۔ لیکن پھر یہاں اللہ خود اس کا جواب دے رہا ہے نا کہ میں پھر ان کو مجبور کروں گا، گھیر کر لے کر آؤں گا، کس کی طرف؟ آگ کے عذاب کی طرف۔ جیسے یہاں پر فلمی ایکٹرز کو دیکھ لیں، آپ لوگوں نے کہتے سنا ہوگا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، فلم کامیاب ہوئی یا ڈرامہ کامیاب ہوا یا گانا ہٹ، کچھ بھی، وہ گھیر کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں ان کو، اللہ جو ہے نا ان کو گھیر کر لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور وہ آگ جہنم میں ایک برا ٹھکانہ ہے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے یا اٹھا رہے تھے گھر کی بنیادیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، ان کے باپ بیٹا دونوں مل کر گھر کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی، اور ساتھ کیا دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے بڑا کام اور تعمیر، لیکن پھر بھی کوئی تکبر نہیں ہے ان میں، کسی نیکی پر کوئی فخر اور مان نہیں، ڈرتے ہوئے بنا رہے ہیں، اور اس فکر کے ساتھ کہ اے ہمارے رب تو اس کو قبول فرما لے، اور تجھی سے دعا مانگیں گے کیونکہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مقام چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ صرف اللہ ہی کا محتاج ہے۔ اور ساتھ ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے اس آیت میں کہ ہم جو بھی کام کر لیں اس پر تکبر نہ کریں، شیخی نہ بگاڑیں، اور اس کام کا بار بار ذکر بھی نہ کریں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ جو عمل بھی کیا اس کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، سکھا دے، اور توبہ قبول فرما اوپر ہمارے، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں فرما بردار بنا دے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی فرما بردار ہیں، لیکن وہ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں۔ اچھا کام کرنے پر وہی بس کافی نہیں ہو جاتا، بلکہ بار بار اس پر دعا مانگنی چاہیے۔ کہا انہوں نے ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لیا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، اور ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، اور تو ہم پر مہربان رہ۔
اور بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ ہم سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، چاہے کوئی کتنا ہی نیک ہو، اور ہر نیک کام میں اپنے بچوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پہلے عبادت کٹھی کی، پھر دعائیں کٹھی مانگی۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ہر نیکی کے کام میں ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر اس آج کے معاشرے میں جہاں ایمان بچانا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ وہاں ان کی نسلوں اور اسلام و ایمان کی دعائیں کہ اے اللہ ہماری اولادوں کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی اسلام پر قائم رکھنا، آمین۔ اور علم کی دعا بھی کرنا، جیسے عبادت ہی جاننا ضروری نہیں ہے، جگہ، وقت اور عبادت کے طریقے بھی بہت ضروری ہیں۔ اور پھر چاہے ہم کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لیں، توبہ کی ہر وقت ضرورت ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کوئی نیکی اللہ کے حضور قبول کی جائے گی بھی کہ نہیں کی جائے گی، اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں بخش دے، اور آگ کے عذاب، جہنم کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ پڑھے اوپر ان کے آیات تیری، وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کر دے ان کو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں دعا کی ترتیب دیکھیں آپ، پہلے آیات کی تلاوت کریں، پھر کتاب کی تعلیم دیں، پھر حکمت کی، اور پھر پاکیزہ کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، لیکن آگے چل کر ہم سورہ ال عمران میں پڑھیں گے کہ اللہ نے اس کی ترتیب میں پہلے فرمایا کہ پہلے تلاوت کریں، پھر ان کا تزکیہ کریں، پھر پاکیزہ کریں ان کے نفس کو، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بس ترتیب آگے پیچھے تھی، لیکن اللہ تو پرفیکٹ ہے، بعد میں اللہ نے اس کی ترتیب فرمائی۔ اسی حوالے سے ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی کہ اللہ کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔